जब आपने उनके आने से पहले शहर बंद कर दिया, आपने कंटेनर स्थान बना दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, आपने गोलियां चला दी। गोलियां क्यों चला? आप उनको कुछ कंसेशंस दे देते हैं। इमरान खान साहब को आप नहीं रिलीज करना चाहते, वो आपका अपनी नेगोशिएशन है, आपकी अपनी बात। लेकिन इन खवातीन को तो आप छोड़ सकते थे जो 1.5 साल से आपने रखी। यू चोज नॉट टू डू दैट। एआई का चैलेंज आ रहा है। यस, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी, उनको नहीं फर्क पता चला कि एआई इमेज क्या है। जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उनका काम नहीं करने देंगे तो फिर ऐसे मौके पे अगर मुखालिफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, सो आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हमाद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली टाइम्स पाकिस्तान एंड बिजनेस प्लस। शहर इक़्तिदार से एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। We will be talking to a figure which shows resilience, someone who likes to call people out, and someone who is brutally honest, not just in real life, but on mainstream media too. She hosts a mainstream show on ARY News, and we over here have Maria Memon. Assalamu alaikum Maria. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कोई वॉरियर प्रिंसेस हूँ। You definitely are. You definitely are one. How are you? गुड क्वेश्चन। हाउ आर यू? आई थिंक हम सब पाकिस्तानी एक दूसरे से यही पूछते रहते हैं, हाउ। I think we are as good as one could be in this country during these circumstances. That's my standard response these days. During these circumstances, I want to Yeah. start off from your journey. Started with AirY, then with Jio, and then with AirY finally. So why the shift in your, companies? I'd say? इसको थोड़ा सा मैं अगर on the record straight करूँ, I started with Jio. Started. I started with Jio English, फिर उसके बाद Jio उर्दू पे हम शिफ्ट कर गए क्योंकि Jio English शेल्व हो गया। फिर I went temporarily to Bold for 3-4 months, और फिर I am in ARY since September 2015, so almost 10 years. Almost a decade. Almost a decade, और पूरी मीडिया की जर्नी तकरीबन 16 years. 16 साल की है। Long time now. How has this journey been? And as a female journalist, what are the challenges that you have faced, specifically in your initial years, and then after coming to Islamabad and coming to ARY? So, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जर्नी को अगर मैं कोई एक लफ्ज़ दूँ तो रोलर कोस्टर राइड। उतार चढ़ाव थे, अच्छा वक्त देखा, मुश्किल वक्त देखा। Would I have it in any other way? No. I loved every bit of it. It was rewarding. ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। शायद अगर किसी और फील्ड में काम कर रहे होते तो इतनी ग्रोथ ना होती, इतनी जल्दी मैच्योरिटी ना आती, समझ ना आती बातों की। So I love that, my But career you ended did up not that like uncertainty in your life. yeah. But then eventually journalism taught you. देखो, लाइफ टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं अभी, आपको लगता है जब आप मुझे देखते हैं कि उफ ये कितना बोलती है बोल्डली, और ये तो बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, और इसकी तो लाइफ बड़ी सॉर्टेड है। एक्चुअली आई एम एन इंट्रोवर्ट। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं एक शाय इंट्रोवर्ट, अपने ही छोटी सी कम्युनिटी में, अपने ही छोटे से ग्रुप में रहने वाली लड़की हूँ। और जो मेरा रूप आप टीवी पे देखते हैं उसको मैं खुद भी नहीं पहचानती। अगर आप मुझसे कहते हैं कि 18 साल की मारिया, आज आई एम 41 ना, सो 41 ईयर्स की मारिया को क्या पहचानेगी? क्या कभी इन्विजन कर सकती थी? क्या कभी सोच सकती थी कि मैं इतने लोगों के सामने बात करूँगी? तो मेरा जवाब होता हरगिज़ नहीं। लेकिन कभी कभी आप अपनी जर्नी में अपनी ज़िंदगी की भी वो चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो आपको नहीं पता होता आपके अंदर। आज जो मैं काम कर रही हूँ, ये एक बड़ी तवील मुशक्क़त के बाद, वक्त के बाद आए। कुछ लोगों के लिए नेचुरल होता है, कुछ लोग दे जनरली पीपल्स पर, दे जनरली मोर कॉन्फिडेंट, जनरली जस्ट मोर असर्टिव। मैं इनमें से कुछ भी नहीं थी। मैंने वक्त के साथ साथ ही डेवलप किया है। सो मैं इसलिए जब भी मुझे लोग पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि इफ़ देयर वाज होप फॉर मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। Which phase of your life was the most demotivating one, and how did you come out of it as a journalist and specifically in your career? हाँ, आई थिंक डीमोटिवेशन आपको तब होती है जब अपने करियर में प्लेटो हिट करें। Yes. जब मैंने जियो से शुरू किया तो बहुत ज़बरदस्त करियर, अल्लाह का शुक्र, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पर 2014 में कहीं मुझे लगा कि यार इससे आगे ना मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मेरे लिए इस इदारे में वो मौक़े हैं कि मैं अपना ट्रू पोटेंशियल हासिल कर सकूं। तो मुझे लगता था कि नहीं है। सो इन अ वे मुझे लग रहा है माई लाइफ इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, माई करियर इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, एंड देन आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। आई लेफ्ट जियो। एक इतने बड़े नेटवर्क को छोड़ना, इतने इस्टेब्लिश नेटवर्क को छोड़ना, ये आसान फ़ैसला नहीं था। पता नहीं
لوگ کہتے تھے اس وقت کہ شاید وائز فیصلہ بھی نہیں ہے, کیا پتہ تم آگے چل کے نہ چل سکو, کیا پتہ تمہیں آگے تم اسٹیبلش ہو سکو یا نہ ہو سکو. اور پھر میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے کبھی کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا میں کس جوگی ہوں, رائٹ. اینڈ ناؤ آئی لک بیک اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ بریو, ون آف دا موسٹ تھرلنگ ڈیسیژن آئی میڈ ان مائی لائف, جسٹ بیکاز مجھے اس وقت فیلئر سے ڈر نہیں لگ رہا تھا. I was ready to fail. You know what I'm saying? بہت سارے لوگ, fearless lady going out there to conquer I it don't know all. if it was fear, but it was definitely, I was so demotivated کہ I said اگر یہ نہیں کیا, یہ چھلانگ مار دے, leap of faith. ہو سکتا ہے کام نہ چلے آگے, لیکن what if it works? And thank God I did that, because اپنے ارد گرد اور لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون نہیں چھوڑ پاتے اور ابھی بھی وہ اسی they're stuck in that rut. So I would say definitely, I think that was one of the most defining decisions I did. Starting from 2015, when the journey of populism in Pakistan's politics started, what was your initial take about the so-called Project Khan? And then later on, why did it change? سو پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان میں نا ہماری بڑی شارٹ ٹرم میموری, ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں یا سیاست 2011 سے شروع ہوئی ہے یا 2014 سے شروع ہوئی ہے. جو آج کل تحریک انصاف ہے ان کو لگتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب کی جو ہسٹری وہ 2022 سے شروع ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے اس ملک میں بہت زیادہ پالیٹکس ہو چکی ہے. آئی تھنک پاپولزم بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی تھا, ہم نے سارا وہ سائیکل دیکھا. آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ماضی میں اور سیاستدان بھی آئے, نواز شریف صاحب اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری سے اقتدار میں آئے. جو ریزسٹنس اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ ماضی میں پہلے بھی ہو چکی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے. سو آئی تھنک اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر ہم سارے ملک کی چیزوں کو کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے جی کہ جو سوسائٹی جس میں ہم ابھی ہیں, جس کا بائی پروڈکٹ یہ مختلف پولیٹیکل اینٹیز ہیں, وہ ہماری ڈیکیڈ سے اشرافیہ کے ساتھ جو چھیڑ خانی ہے اس کے نتیجے میں ہے. سو جو سوسائٹی جس میں پروجیکٹ عمران خان جس کی آپ نے بات کی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار تھا, وہ سوسائٹی راتوں رات قائم نہیں ہوئی. وہ سوسائٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیکیڈز میں پولیٹیکل پروسیس سے بار بار چھیڑ خانی کر کر کے اپنی پسند کے پولیٹیکل لیڈرز کو لانے کی کوشش, جو ناپسند ہے اس کو نکالنے کی کوشش, اس کے بعد کی سوسائٹی میں ہم رہے. اس سب کے اندر جرنلسٹ اینڈ اسپیسیفکلی فیمیل جرنلسٹ سفرڈ, ناٹ جسٹ سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا سے بھی کچھ جرنلسٹ کو ہٹایا گیا. اور ایک انٹرویو کے اندر ابسا کومل نے مجھے یہ بات بتائی کہ کچھ ایسی فیمیل خاتون صحافی تھیں جنہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دیں اس ٹرولنگ کی وجہ سے. واٹ ور دا ہرڈلز دیٹ یو فیسڈ پوسٹ 2018 in regards to trolling and then post 2024 جو elections ہوئے تب؟ دیکھیے مجھے آپ لوگ تو بھی بہت چھوٹے ہیں, مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب 2010-11 میں بڑا ہی اچھا ٹویٹر اسپیس ہوا کرتا تھا جہاں ہم کچھ بھی بات کرتے تھے جو ہمارا دل کرتا ہے. اب انفیکٹ مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار پرانی ٹویٹس ہماری نہ نکل ہے, ہم اتنے بونگی باتیں کر رہے ہوتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ پالیٹکس سے زیادہ وہ ایک بہت سوشل ایکسپریشن کی جگہ تھی. پھر 2011-12 کے بعد باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت اس میں ویپنائز جتھوں کو اتارا گیا. اس کی آغاز سب سے پہلے کیا اسٹیٹ نے, ریاست نے. انہوں نے پیسہ لگایا, ریسورسز لگائے, لوگوں کو ٹرین کیا. انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا کو اپنے ڈومین کے طور پہ فتح کرنا ہے. 5th جنریشن وارفیئر کی ٹرم وہیں سے آتی ہے. پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کاٹ اپ, اس میں تحریک انصاف سب سے سر فہرست تھے. ان کا نبض پہ ہاتھ تھا, ان کے فالوورز وہ ہیں جو ٹیکیز تھے, ینگ لوگ تھے جو فیوچرسٹک تھے, اینڈ دے گاٹ آن سوشل میڈیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی جماعتیں آہستہ آہستہ, مریم بی بی نے 2016-17 میں پی ایم ایل این کے اس کو تگڑا کیا. اور اس اب جو ہمارے پاس سوشل میڈیا اسپیس ہے یہ آرگینک نہیں ہے. اس میں سب میں مختلف اداروں کے, سیاسی جماعتوں کے ویپنائز جتھے ہیں جن کو ایک ٹاسک سونپا گیا ہے, جن کے پاس یہ فل ٹائم جاب ہے کہ صبح اٹھ کے 500 ٹویٹس کا کوٹا پورا کرنا ہے. کچھ کوئی ٹاسک ہو گیا ہے کہ آپ نے 4-5 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ کوئی بات کریں گے تو ان کو اتنا تنگ کرنا ہے, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ مرد ہے. اور جب ہم ٹویٹ کرتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری ٹویٹ کے نیچے اسٹینڈرڈ رسپانس کیا آئے گا, وہ تیار ہوتے ہیں. سو جب ہمارے لیے ہمارا سوشل میڈیا بھی آہستہ آہستہ ہماری اسی سوسائٹی کا حصہ بن گیا جس سے چھیڑ خانی کر کے آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں. سو اب جو ہمارا سوسائٹی ہے اس کی پولرائزیشن, اس کی ریفلیکشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لوگ بہت کہتے تھے الیکشن سے پہلے نہیں یہ صرف سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, صرف سوشل میڈیا کا سینٹیمنٹ ہے.
لیکن ہمیں ووٹنگ ٹرینڈ نے بتایا کہ بات ہم نے لاہور میں بھی دیکھا, یاسمین راشد والے حلقے میں بھی دیکھا, اون چودھری کے حلقے میں بھی کہ یہ دیکھا. اس سے آگے کی بات ہے. سو سوشل میڈیا اسی کی ریفلیکشن. According to the recent report, more than 35% of females face domestic violence. More than 85% of women that go to work face harassment of some sorts. And rape, harassment and sexual abuse ke cases in the past 1 decade has risen to an extent that they weren't risen before, jab aapka before 2014 and everything. So these are the... See, I love how you have these facts on your tips. I would still say کہ اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں, پہلے بھی ہو رہا تھا, اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں. سو جتنی آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کی ریاست کے اندر, بائی دا وے میرا سب سے بڑا گلہ ریاست سے ہے. وہ خواتین کو ایکول سٹیزن نہیں سمجھتا. میرے ریاست کی نظر میں ایک عورت کے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی ایک کرمنل اوفینس اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ہے. جس دن ریاست ٹھان لے کہ یہ عورتیں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے لیے قانون حصہ اور اس ریاست کو ویسے ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے ہے جیسے آپ کے باقی سٹیزنس کے لیے, تو پھر اس دن گیم پلٹ جائے گی. آپ کی ریاست خواتین کے خلاف سخت سے سخت جو قانون ہے, سخت سے سخت کرائم ہے آنر کلنگ, اس میں بھی کنوکشن نہیں کر پاتی, اس کو بھی وہ گناہ نہیں سمجھتی. اس میں بھی 1500 cases of honor killing per year have been reported in Pakistan according to the 5 years اور data. سب میں معاف کر دیتے ہیں. کون معاف کرتا ہے؟ ریاست نے یہ دیا ہوا ہے ٹھیکہ اس گھر کے مردوں کو کہ وہ اپنے بچی کے قاتلوں کو معاف کر دے. سو جب آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے کیا, وہی چیلنجز ہیں جو میں بچپن سے ایز اے وومن بڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں. سو اسی کی ریفلیکشن ہے. جس دن ہماری اسٹیٹ نے سوچا کہ بھئی ہمیں اپنی FIA کو خواتین کو ہراساں کرنے والے کیسز کو سالو کرنے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک ڈیسک بنا کر دینا ہے, وہ خواتین جن کے بوائے فرینڈز, ان کے ہسبینڈز, ان کے جو بھی ایکس فرینڈز ہیں, ان کی تصویروں سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, اور ان کیسز کو وہ ختم کریں گے, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس دن میں سمجھوں گی کہ بھئی کوئی ریاست اٹ مینس بزنس. تب تک جیسے سوسائٹی کے اندر دیر از لاٹ آف ٹالرنس فار بدتمیزی ود ویمن, دیر از اے لاٹ آف ٹالرنس فار ہراسمنٹ ود ویمن. کوئی اس کو کرائم نہیں سمجھتا, وہ سمجھتے ہیں مذاق ہے, یہ دل پشوری ہے, یہ ہم نے آپس میں شغل لگایا ہے, شغل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہی ٹرینڈز آپ کو سوشل میڈیا کے اندر نظر آتے ہیں اور جو ہم سب لوگ فیس کرتے ہیں. ہاں بات صرف اب یہ ہے کہ چونکہ ایکسس بڑھ گیا ہے, اب کوئی ڈائریکٹ میرے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام پہ مجھے ٹیگ کر کے وہ تکلیف دہ بات کہہ سکتا ہے, تو مجھے محسوس بہت ہوتی ہے. اور شروع میں جب آپ کی ٹرولنگ پہلی دفعہ ہوتی ہے آپ کو بہت ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, آپ 2 دن بڑے اپسیٹ رہتے ہیں. جب سیکنڈ ٹائم آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ دس ٹائم اٹ ہرٹ اے لٹل لیس. تیسری بار, چوتھی بار, 5ویں بار آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو عادت. سو آپ ڈھیٹ بھی بن جاتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ خود آپ کا کتنا ٹالرنس لیول ہے. سو آئی بین تھرو دس فیز آف کورس, لیکن پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار دس از دا پرائز آف بینگ اے پبلک فگر. اٹس ناٹ فیئر ٹو می, آئی نو نہیں ہونا چاہیے, بٹ اٹ از دیئر. تو میں نیویگیٹ کیسے کروں؟ سو نیویگیٹ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سوئچ آف سوئچ آن بٹن اپنا کر لیں. سو فار ایگزامپل جس دن آپ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے آپ 12 گھنٹے سوشل میڈیا نہ دیکھیں. 24 گھنٹے سے زیادہ کا سائیکل نہیں ہوتا کسی کی ٹرولنگ کا. The world moves on, the story moves on, the people they forget and they move on. مریم نواز جب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ اپوائنٹ ہوئیں, اس کے بعد ان کا سب سے پہلا بیان یہ تھا کہ عورتوں کے خلاف جتنے بھی مظالم ہیں وہ میری ریڈ لائن ہیں. ہنا پرویز بٹ کو بھی اپوائنٹ کیا گیا. ان کی منسٹری کے اندر اس ٹائم پہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہیں. ان یور اوپینین ڈو یو تھنک دیٹ مریم اینڈ مریم's cabinet has been able to counter the violence against women, specifically in Punjab? It's very unfortunate کیونکہ ہم سب کا, اور شاید کہیں نہ کہیں ہم سب کا کہیں نہ ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے. ہم ایکٹیویزم اور اپنے جو کازز ہیں نا وہ بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنے بائسز, اپنے پرسنل ایکسپیرینسز, ٹریگرز, ٹراماز اور اپنی پریفرنسز کے بارے میں. اگر ہمیں کسی کی شکل نہیں پسند, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, ہو رہا ہے بس صحیح ہے, ہی مسٹ ہیو آسکڈ فار اٹ. اگر کوئی ہمارے کیمپ سے ہے, ہماری پولیٹیکل الائنمنٹ کے ساتھ, ہماری پولیٹیکل چوائس, ہماری آئیڈیالوجی, اگر ہم لبرل ہیں وہ لبرل ہے تو اچھی بات ہے, اگر وہ کنزرویٹو ہے تو ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اسی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں جب اتنی پولیٹیکلی ڈیوائسو
قسم کا نیریٹو ہے جہاں پہ آپ کی عورتیں ہماری عورتیں, آپ کی عورتوں کی عزت نہیں ہے, صرف ہماری عورتوں کی عزت ہے. ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو ہم کس پہ نکالیں گے؟ دوسرے کی عورت پہ. اگر کوئی آدمی بھی کوئی ٹویٹ کرتا ہے, اس کے نیچے جا کے آپ دیکھیے اس کے گھر کی عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. بھائی آپ اس کو بات کریں نا, ویمن آر کولیٹرل ڈیمیج اینی ویئر. سو یہ نہیں کہ خالی عورتوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. میرے بہت سارے میل کالیگز ہیں, ان کی ماؤں بہنوں بچیوں کی تصویریں لے آئی جاتی ہیں. دے تھنک کہ بھائی دس از دا پوائنٹ جو ان کو دکھ ہوگا, یا آنر ان کا ان کی عورتوں کے اندر ہے. تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تو یہ نہیں. سو آپ نے مریم سے سوال کا حوالے سے, آئی تھنک بہت پک اینڈ چوز ہے, بہت سلیکٹیو اس کے اندر بھی ہے. اگر کوئی کسی اور جماعت, کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ سے کو تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے پنجاب کی اسٹیٹ کی وہ سینس آف ارجنسی ہے جو کسی اور کے لیے ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ ہے, اٹس ناٹ جسٹ سنس یو pointed out مریم نواز, I think across the board, across the board ہم اتنے polarized ہیں کہ ہم کسی اور political, social یا ideological کے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کے بارے میں ہمارا ایک بڑا سلیکٹیو رویہ ہے. And I think somewhere all of us are have done that, are capable of doing that, and that's where we need to check our blind spots. کہ are we getting too carried away? Should we pull ourselves right back to the مشکل ہے, اتنا آسان نہیں, easier said than done. بیکاز فار ایگزامپل اگر ایک سیاسی جماعت میری ٹرولنگ کرے گی تو میرے لیے ایز اے انسان اسٹرگل کر کے ان کے یو نو بیچ میں. سو بہت سارے میں نے صحافی دیکھے جو اتنی زیادہ بروٹل ٹرولنگ کے بعد بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے بیکاز they just couldn't bring themselves back, right? But then someone like Fawad Chaudhry saying in an interview for an international media outlet کہ سید طلعت حسین کو میں جرنلسٹ نہیں مانتا ہوں. یہ تو اب سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت میں ایک تو انفارمیشن منسٹر ہونا, اس کو اس طرح کی بات ہم ان سے سنتے ہیں. ہم نے مریم اورنگزیب سے بھی سنا کہ جی یہ عمران ریاض صحافی نہیں ہے. ابھی مجھے کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے متی اللہ صحافی نہیں ہے. سو دس از ناٹ سم تھنگ نیو فار اس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بہت ہی, جب آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں رہتی نا تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ان کے نیریٹو کا جواب ہے تو آپ ان کے ان الزامات کا جواب دیں. میں صحافی نہیں مانتا, ڈزنٹ میٹر, مطلب آپ کے ماننے سے نہ ماننے سے نہیں ہوتا. اگر ان کی ایک لوئل فالوئنگ ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, دے ہیو آئی بالس. آپ صحافی نہ مانیں, انفلوئنسر تو مان سکتے ہیں, وہ لوگوں کے اوپینین تو شیپ اپ کر سکتے ہیں. اگر وہ کسی ایک سرٹن طریقے سے ان کے اوپینین شیپ اپ کریں جو آپ کے نزدیک غلط ہے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کا کاؤنٹر بیانیہ لے کر آئیں, کیونکہ مہذب دنیا میں یہی ہوا کرتا ہے. In today's world and in today's Pakistan, the rise of fake news ایک یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پی جی سی کا انسیڈنٹ ہم نے پہلے دیکھا جو کہ فیک نیوز کے اوپر ایک کال آؤٹ ہو گیا تھا. اینڈ دین ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر ہم نے ڈیڈ باڈیز اور لاشوں کی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی ہے اسلام آباد کے اندر. علیمہ خانم کا ایک بیان, بیرسٹر گوہر کا ایک بیان, لطیف کھوسا کا ایک بیان, شیخ وقاص اکرم کا ایک بیان, حکومت کا ایک بیان. In all these circumstances, specifically taking the example of these dead bodies and everything, how can a layman or how can a beginner journalist verify such stories? جو آپ نے دونوں کیسز بتائے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی اوپینین میکنگ میں. اور اس میں میرے نزدیک سب سے بڑا قصوروار ریاست ہے. جب آپ انفارمیشن کو کلوز کریں گے, جب آپ خود انفارمیشن نہیں دیں گے, جب آپ اس جگہ تک ایکسیس کو بند کریں گے, جب انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ان کا کام نہیں کرنے دیں گے, تو پھر ایسے موقع پہ اگر مخالف ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے سو آپ کی لیک آف انفارمیشن بھی مس انفارمیشن کے اندر آتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ کوئی لاشیں نہیں گری, ہم سب کو معلوم ہے یہ غلط ہے. حکومت اب وہ خود طے کر لیں یہ جان بوجھ کے ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے. ان کی نئی ایک انہوں نے ڈیفینیشن بنائی ہے نا. سو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لاشیں نہیں گری, انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں لاشیں نہیں گری ہیں. چھوڑ دے پاکستانی میڈیا کو, چلیں ان کی شکل پسند نہیں ہے آپ کو. اس ملک کے 3 بڑے انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤسز نے کنفرم کیا ڈیتھ, فیکٹ چیک کی ہیں, فیکٹ چیک کیا, مطلب لاشیں تو گری ہیں. ابھی تک 12 کا فگر آیا ہے. لیٹس گو ود دیٹ. تحریک انصاف ابھی بھی کہتی ہے کہ لوگ مسنگ ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں, ویل سی. دوسری طرف 275 کا رینڈملی ایک فگر کھوسا صاحب نے دے دیا. سو حقیقت ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے نا. یہ بھی درست نہیں ہے کہ کوئی لاش نہیں گری, اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس پر پی ٹی آئی کے پاس 276 لوگوں کا ڈیٹا تھا. تو حقیقت کہاں ہے, اور حقیقت کیسے پتہ چلے گی؟ یس ایگزیکٹلی, ایسے پتہ چلے گی جب حکومت ٹرانسپیرنٹ ہوگی. یس حکومت نے چونکہ سب کچھ چھپا دیا,
پھر انہوں نے وہاں پر جو اس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے فار ایگزامپل متی اس کو اٹھا لیا. تو ہم کیا سمجھیں کیا حکومت کوئی بہت بڑا فگر چھپا رہی. جب متی کو اٹھایا گیا ایکچولی اور جب ہاسپٹلس کے اندر ایکسیس نہیں دیا جا رہا تھا ان لوگوں کو, سو میرے ذہن میں بھی خیال ہے کہ کیا واقعی اتنا بڑا ڈیتھ ٹول ہے کہ یہ کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکتے, اندر جانے ہی نہیں دے رہے. سو آپ کو سسپیشن بڑھتا ہے. Makes you question everything. یس بیکاز دین یو تھنک یار مے بی واقعی 270 ہے, اس وجہ سے جانے نہیں دے رہے آپ لوگوں کو. سو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی خبر کو, دیٹ از سملرلی پنجاب کالجز والا ایشو. جب 3 دنوں سے بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو پولیس سے بلوا کے ڈنڈے پڑوا دیے, آپ نے وہ ویژولز دکھائے. ان ویژولس کو دیکھنے کے بعد پہلا سوال میرے بھی تھا کہ یار بچے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں 15-16 سال کے, ڈنڈے مار کے ان پہ ATC کے پرچے کیوں کرا رہے ہیں, کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ اور پھر آپ کا اپنا ایجوکیشن منسٹر جو بیچارہ خود اس پروپیگنڈا کا شکار ہوا, آئی ووڈ گیو ہم دیٹ بیکاز اتنا پیئر پریشر ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. ہی سیڈ ہی کنفرمڈ کہ ریپ ہوا ہے, دین ہی کینسلڈ. سو somebody like me who was sitting on the fence by then, I said, oh, this shit is real. If this guy is saying it and he is actually from the government, یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. سو یہ پھر کیسے ہوا؟ کیونکہ لیک آف ٹرانسپیرنسی, ایکسس نہیں دیا آپ نے. سو فیک نیوز پھیلانے والے تو خالی پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, دنیا بھر کا مسئلہ. ہاں, یہ اس وقت پوری ہماری اس موجودہ ٹائم اینڈ اسپیس میں پوری ہیومن کائنڈ کا پرابلم ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں. رائٹ ناؤ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے 12 دن لگے یقین کرنے میں کہ ریپ نہیں ہوا. Okay. Yes. Despite the press conference? Despite, because آپ کی اسٹیٹ کی اتنی لو کریڈیبلٹی ہے, جھوٹ اور پروپیگنڈا, اٹس سو ڈیفیکلٹ فار سم ون لائک اس ٹو. سو جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا, انہوں نے وہاں پر جا کر تحقیقات کی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ریپ نہیں ہوا. Now that is something that I'm ready to believe. So ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مس انفارمیشن یا سوشل میڈیا کی وجہ سے فیک نیوز جلدی سے پھیلتی ہے, لیکن ہمارے پاس ٹولس ہیں اس کو ڈی بنک کرنے میں بھی. ہاں, اس میں دیر ہو رہی ہے, دیٹ از اے پرابلم. انگلینڈ میں بھی دیر ہوئی, تب تک ہو گیا. پنجاب والے ایشو میں بھی دیر ہوئی, بچے سب لوگ یقین کر بیٹھے. ابھی بھی پاکستان میں ایک عام بندہ سڑک پہ یقین کرتا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے بیکاز آپ کی کریڈیبلٹی اتنی لو ہے. سو وہ دیر ضرور ہو رہی ہے, لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے پروسیسز امپروو ہوں گے اور ہم اس کو جلدی ڈی بنک کر لیا کریں گے. AI کا چیلنج آ رہا ہے. بہت سارے سینئر صحافی ان کو نہیں فرق پتہ چلا کہ AI امیج کیا ہے. The social media handles of Pakistan Tehreek-e-Insaf are utilizing AI to its max. Yes, خان صاحب نے اپنی پوری کیمپین AI کے اوپر پیش کی. آئی تھنک جب انہوں نے ووٹنگ کی بات کی تھی, وہ خطاب کیا تھا. The way they have used social media, they are light years ahead as compared to others. So what do they do? کہ اب ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے, ہم VPN بند کر دیں گے, ہم موبائل سلو کر دیں گے. نہیں, مطلب آپ جس دن کھولیں گے یار بات تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوگی نا. آپ کا متبادل بیانیہ کیا ہے؟ سو بجائے اس کے کہ آپ کہتے کہ کوئی لاش نہیں گری, جو حکومت ابھی تک کہتی ہے, اگر آپ ریئلسٹک فگر دیتے کہ ہمارے پاس یہ ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, تو 270 والا بیانیہ آج سڑک میں بیٹھا ہوا ہر آدمی اس پہ یقین نہ کر رہا ہوتا. انصار عباسی کی خبر یہ تھی کہ PTI کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہیں, گروپس بن چکے ہوئے ہیں, اینڈ وہ آج بشرا بی بی کے ایک دھواں دار بیان کے بعد ہمیں یہاں بھی ہو گیا کہ کس طریقے سے بشرا بی بی ایک سائڈ پہ, علیمہ خانم ایک سائڈ پہ, بیرسٹر گوہر علیم گنڈا بیرسٹر سیف ایک سائڈ پہ. دیز گروپس ان PTI, ڈو یو تھنک یہ ان کی پاپولیرٹی کو کم کریں گے, اینڈ ڈو یو تھنک کہ پبلک اوپینین بھی اب ڈیوائڈ ہو جائے گا, اینڈ دیر ووڈنٹ بی ون نیریٹو, اینڈ جیسے فیصل واڈا کہتے ہیں کہ خاتون اس کی ذمہ دار ہے. تو ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں کے اندر اور آنے والے کچھ عرصے کے اندر PTI کی پاپولیرٹی کم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں نا, اب اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا اس ملک کے کیا ادھر جو اس پارٹی کے اندر سارا ملبہ ایک عورت پہ ڈالا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. پر ان خاتون کو امپاور کرنے والے, انہیں چوز کرنے والے, ان کو اتھارٹی دینے والے, یا جیل سے باہر نکالنے والے نہیں, ان کے, یہ میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں نا. ہم کہتے ہیں جی وہ بشرا بی بی چلی گئی. اٹس ویری ایزی ٹو شفٹ دا بلیم ٹو دا وومن, اینڈ کمپلیٹلی ایک دم سے. بالکل یہ بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ ان کے بہکاوے میں آ گئے, انہوں نے کہہ دیا, وہ لے کے چلی گئیں, باقی سارے اس ملک میں کتنی. ہاں, یو نو, سو آئی تھنک یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کا بیڑا غرق کروایا.
I mean, it doesn't make sense to Yeah, doesn't yeah. make sense to me. Yeah, कि one yeah. person is capable of making grown-up men do so many things, Yeah. right? Maybe she is, but most probably I think everyone has अपना दिमाग also कि वो जो कॉल शॉट्स कॉल कर रहे हैं. So मुझे ये ना बड़ी वो मिसोजिनस सी बात लगती है, और ये हम अभी से नहीं देख रहे हैं, हम हमेशा से देख रहे हैं. जो भी खवातीन होती पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी पार्टी की हो, मरियम बीबी हो, क्या नाम है, बीबी शहीद हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, अभी बुशरा साहिबा आ गई हैं, किसी भी जमात के अंदर हो, इट्स सो ईजी टू शिफ्ट द ब्लेम कि ओ हो देखिए ना ये कितनी औरत ने मरवा दिया, ये इसकी गलती है, यू नो. आई थिंक इट्स अ वेरी लेजी एक्सप्लेनेशन, और इट्स अकाउंटेबिलिटी को आप शिफ्ट कर देते हैं खातून के ऊपर. ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ज़रूर होगी, लेकिन मेजर चंक ऑफ अकाउंटेबिलिटी शिफ्टिंग इट टू अ वुमन, आई थिंक इट्स अनफेयर इन लॉट ऑफ वेज. बाकी जी खान साहब इज़ डैम लकी जहाँ से वो पहुँचे, जहाँ से वो निकले, जहाँ जिस पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लोएस्ट पॉइंट को उन्होंने 2022 में छुआ, उधर से उन्होंने बाउंस बैक किया. 2024 की हमने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री देखी. कोई करप्शन स्कैंडल, कोई पर्सनल प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्कैंडल जो है वो छोड़ा नहीं रियासत ने उनके खिलाफ उछालने में. इट डिडंट स्टिक टू हिम. 9 मई के बाद भी लोगों का ख्याल था पार्टी ख़त्म है, नहीं हुआ. 26 नवंबर के बाद लोगों का ख्याल था अब तो सब चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सो ही इज़ गिफ्टेड इन सम वे, वट एवर ही इज़ डूइंग इट्स वर्किंग फॉर हिम, पीपल लाइक हिम. सो आज वो आकर कह दें जी कि बस ये मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए है, सो हिज फॉलोअर्स आर गोइंग टू फॉलो हिम. तो आई थिंक हिम एंड हिज फॉलोअर्स ये बड़ा डायरेक्ट लिंक है. बाकी सारे लोग जो हैं वो irrelevant in lot of ways. कि मालिक साहब ने कल अपने प्रोग्राम के अंदर एक खबर दी जिसके बाद वो ब्रेक पे चले गए. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई एक बार फिर दावा बोलने लगी है इस्लामाबाद के ऊपर, एक बार फिर एहतजाज की कॉल देने लगी है. हाउ रिलायबल इज़ दिस इंफॉर्मेशन एंड डू यू थिंक कि इस बार इतना बंदा इकट्ठा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्योंकि मैं ये इसलिए बंदे के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्यू सोर्सेज एंड सोर्सेज क्लोज टू अली अमीन गंडापुर, दे स्पेसिफिकली रिवील्ड इट टू मी एंड सेड कि सीएम साहब के काफिले में इतने बंदे नहीं हैं जितने एक्सपेक्टेड थे इस 26 वाले नवंबर के अंदर जलसे के अंदर, कॉल के अंदर, सिट इन के कॉल के अंदर. डू यू थिंक कि ये दिस वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कॉल फॉर अनदर सिट इन और अनदर प्रोटेस्ट? देखिए मेरा पर्सनल ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आने दिया जाता तो वो उनको कहते जी आप दें धरना, सो 2 3 4 5 दिन के बाद वो फिजल आउट हो जाता. और हुकूमत एक दफ़ा उनको दोबारा एक्सपोज कर देती कि देखें जी ये इसी जोगे हैं. जब आपने उनके आने से पहले शहर बंद कर दिए, आपने कंटेनर स्थान बना दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, आपने गोलियां चला दी. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इतना बड़ा नहीं था, आपने गोलियां क्यों चलाई? मतलब कि आप पैनिक कर गए ना, आप डर गए, आपने पूरा पंजाब बंद कर दिया, आपने मोटरवेज बंद कर दिया है. सो व्हाई वर यू पैनिकिंग? अगर वो आ भी जाते हैं यहाँ पे तो हमने 124 दिन का धरना उनका देखा है, उससे कोई सियासी मकसद हासिल नहीं कर सके थे, और तब तो उनको इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी भी थी. सो आप आने देते, उनको एक्सपोज होने देते. हुकूमत के पास 101 तरीके होते हैं कि पॉलिटिकली आप यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ देते हैं, उनकी अपनी जो बयानिए में से जान निकल जाती, आप उनको कुछ कंसेशंस दे देते. इमरान खान साहब को आप नहीं रिलीज़ करना चाहते, वो आपका अपनी नेगोशिएशन है, आपकी अपनी बात. लेकिन इन खवातीन को तो आप छोड़ सकते थे जो 1.5 साल से आपने रखे हैं. यू चोज नॉट टू डू दैट. यू डिडंट शो एनी एम्पैथी फॉर दोज portrays government's insecurity. Sorry to cut. हाँ, सो दैट इज़ वाई जब आपका रिएक्शन इतना डिस्प्रपोर्शनेट है, आपका रिएक्शन इतना पैनिक ड्रिवन है, तो फिर ऑपोजिशन तो कामयाब हो गई ना. अगर उन्होंने शहर बंद करवा लिया, अब दोबारा आए या ना आए मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं. अभी मैं आज देख रही थी कि सिविल नाफरमानी 14 दिसंबर को की है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी अनवाइज मूव. आई मीन आपने पहले ट्राई कर लिया, डिडंट वर्क आउट, गुड लक विद दैट. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी बनाई है पॉलिटिकल, जिसमें बहुत सीरियस पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जमात के. होपफुली अब पॉजिटिव इंगेजमेंट हो, बिकॉज अब भी कन्फ्रंटेशन किसी के हक में नहीं है. हुकूमत रिलेटिवली पावर ऑफ स्ट्रेंथ में है, सॉरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त बात कर सकती है. दे शुड, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज गवर्नमेंट उनसे भी नहीं चल रही. इनको ख्याल है कि डंडे से लाठी से गवर्नमेंट्स चल रही हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता है. बड़े बड़े डिक्टेटर्स मुल्क की
ہسٹری میں آئے وہ حکومت ملک سے بھاگتے ہوئے بھی ہم نے اور دیکھا. حکومتیں نہیں چلا سکے. حکومت چلنا یہی نہیں کہ صبح اٹھے آفس گئے اور بیوروکریسی کام کریے, ملک چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہاؤ آر یو اینڈ آئی آسکڈ یو ہاؤ آر یو, سو وی شوڈ بی enthusiastic about it, کہ وی شوڈ بی excited about the next year. Are you excited about 2025? I don't think so. پاکستان میں نوجوان نسل 2025 کے بارے میں کوئی بہت enthusiastic ہے. This is the hope they need to return to young people, and I don't see that anybody has any sort of realization کہ ہم چلیں ملک میں سیاست بھی ٹھیک کر لیں گے, جماعتیں بھی ٹھیک کر لیں گے, اکانومی بھی ٹھیک کر لیں گے. یہ ہوپ جو چھینی ہے آپ نوجوان, یہ کیسے واپس کریں گے؟ Who's going to think about that? Lastly, one single message for specifically the female journalists and the female workers working here in Pakistan on how to not be demotivated and on how to not shy away after trolling. It's the new normal. I mean, ہونا نہیں چاہیے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, but it is what it is. Seek mental therapy if you want to. Dissociate. Learn how to compartmentalize. This is what I've done. اور Switch on and off. سوئچ آن اینڈ آف. محنت سے آتا ہے, یہ پہلے پیدا ہوتے ہی نہیں ہو جاتا. یہ آپ کو کرنا شروع میں آپ کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 یو ڈیولپ اے تھک اسکن. تو ایک تو یہ والی بات. دوسرا یہ کہ خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ جہاں پہ ہیں, آپ کے لیے آپ کی پچھلی نسلوں نے لڑائی کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. دا اسپیس واز ناٹ آٹومیٹکلی گفٹیڈ ٹو یو جسٹ لائک دیٹ. ویمن بفور یو, یور مدرز, یور گرینڈ مدرز, ایکٹیوسٹ اینڈ فیمیل جرنلسٹ بفور یو did a lot of leg work and hard work to get. So now it's all yours. اور اب ہم دیکھیں کہ آپ اس کو یہاں سے آگے کہاں لے کر جائیں تاکہ آپ کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئے, after have 10-15 years, young blood enters the field, تو آپ ان کو کیا جگہ دے کے جا رہی ہیں, آپ نے کتنی پروگریس کی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے پریولیج بٹ اٹس آلسو a lot of responsibility. I feel very much responsible کہ جو ہم نے اسپیس لی ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کیسے کریں اور خواتین کو کیسے امپاور کریں, ان کی وائسز کیسے ایمپلیفائی ہوں. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ ینگ ویمن شوڈ تھنک اباؤٹ. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی, اینڈ وی ہیو اے پرائم ایگزامپل ان دا فگر آف ماریا میمن. تھینک یو سو مچ ماریا فار یور ٹائم. تھینک یو.